बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला का ऐलान कर दिया, लेकिन इस ऐलान के साथ साथ ही पाकिस्तान से मुताल्लिक़ जो अमरीकी हुकाम हैं उनके मुख्तलिफ बयानात सामने आए हैं। अगर हम अमरीकी वज़ीर दिफ़ा रॉबर्ट गेट्स के बयान का जायज़ा लें, जिसमें वो कहते हैं कि अफ़गान जंग पाकिस्तान के ताउन के बगैर भी जीतना मुमकिन है। दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन कहती हैं कि अगर पाकिस्तान को मज़ीद इमदाद की तवक्को रखनी है तो पाकिस्तान को मज़ीद बहुत कुछ करना होगा, वरना फिर पाकिस्तान पहले जैसे इमदाद की तवक्को न रखे। इसके साथ साथ हमने देखा कि बरतानवी वज़ीर ख़ारजा विलियम हैग भी पाकिस्तान का दौरा करने यहाँ पर आए और अहम पैगाम पाकिस्तान को दिया। और इसके साथ साथ बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन ने मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। हम देख रहे हैं कि अब से 2 माह कबल जो अमरीकी हुकाम का रवैया था या जो अमरीका और इसके इत्तेहादियों का रवैया था, वो अब शायद ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान से अब वो रवैया बदलता चला जा रहा है। बराक ओबामा ने अमरीकी अफवाज के इनखला के हवाले से क्या कहा और ये सिलसिला कब शुरू हुआ था, इस हवाले से एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 9/11 21वीं सदी का एक ऐसा वाक़या था जिसने पूरी दुनिया और खुसूसन पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक और दिफाई अहमियत को यकसर तब्दील कर दिया। अमरीका में होने वाली दहशतगर्दी की इस कार्रवाई ने अमरीका समेत आलमी ताकतों को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू करने पर मजबूर किया और अक्टूबर 2001 को अमरीका और इत्तेहादी ममालिक की अफवाज ने अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा नेटवर्क खत्म करने के लिए फौजी कार्रवाई का आगाज किया। पाकिस्तान को खित्ते में इस आलमी जंग में फैसला कुन किरदार अदा करना पड़ा। 1979 में अफगान जंग के बाद पाकिस्तान दोबारा एक फ्रंट लाइन स्टेट की हैसियत से सामने आया। आज पाकिस्तान इस मुश्किल फैसले के बाद इंतहापसंदी के खिलाफ सफा रहा है। अमरीका में 9/11 की सूरत में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन की इमारतों के तबाह होने से 3000 शहरियों की हलाकत हुई और इसके साथ साथ अमरीकी मईशत को भी शदीद नुकसान पहुंचा। नेटो और अमरीका समेत दूसरी आलमी ताकतों ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग का दायरा-ए-कार इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक फैलाया। इराक में 2003 में अमरीकी मुदाखलत के बाद से अब तक तकरीबन 20 लाख मासूम शहरी हलाक हो चुके हैं, जिनमें मुल्क में 2000 से ज़ायद खुदकुश हमले और बम धमाके भी शामिल हैं। अफगानिस्तान में आलमी जंग से अब तक हज़ारों अफगान शहरी हलाक और बेशुमार इमारतें तबाह हो चुकी हैं। फ्रंट लाइन स्टेट की हैसियत से पाकिस्तान आज तक हज़ारों फौजियों समेत 36,000 से ज़ायद शहरियों की शहादत का नजराना दे चुका है। मुल्क की मईशत को तकरीबन $70 बिलियन से ज़ायद का नुकसान पहुंच चुका है। ड्रोन हमलों के न रुकने वाले सिलसिले से आज तक पाकिस्तान के सैकड़ों मासूम कबायलियों को टारगेट किया जा चुका है। मुल्क में इस जंग की तबाहकारियां इस नहज पर आ चुकी कि अब हमारी कोई मस्जिद, इमाम बारगाह, बाजार और स्कूल महफूज नहीं रहे। पाकिस्तान में इस जंग पर नज़रसानी की बातें हो रही हैं और इसके साथ साथ अवामी जज्बात अमरीका के खिलाफ रोज़ बरोज़ मुश्तइल भी हो रहे हैं और खुदमुख्तारी और मुल्की सलामती के हवाले से भी कई सवालात पैदा हुए। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने इस आलमी जंग को शुरू किया और इसे आलमी अमन और अमरीकी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करार दिया था। अमरीका की मईशत को दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग से अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। उसामा बिन लादेन और दीगर अलकायदा रहनुमाओं की हलाकतों के बाद अमरीकी सदर बराक ओबामा इसे अमरीकी अवाम के लिए फतह करार दे रहे हैं। बराक ओबामा ने सेनेट और अमरीकी दानिशवरों और सियासी तज्ज़ियाकारों के शदीद तनकीद के बाद अफगानिस्तान से मरहलावार फौज की वापसी का ऐलान किया है। Starting next month, we will be able to remove 10,000 of our troops from Afghanistan by the end of this year, and we will bring home a total of 33,000 troops by next summer. रिपोर्ट आपने देखी। अमेरिका जो कह रहा है या कर रहा है उसके क्या असरात हो सकते हैं और अब उसकी आइंदा हिकमत अमली क्या हो सकती है, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है लाहौर से अमरीकी उमूर को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं, आलमी उमूर के तज्ज़ियाकार हैं जनाब मवाहिद हुसैन शाह ने। शाह साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और पेशावर से हमें ज्वाइन किया है अफगानिस्तान में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर जनाब रुस्तम शाह मोहम्मद ने। शाह साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। मवाहिद शाह साहब, आप बताइए, जो ओबामा ने तकरीर की है इसके इम्प्लिकेशन, इसके असरात क्या हो सकते हैं? आपने देखी, इसमें आपको आने वाले मुस्तकबिल की यानी आने वाले दिनों की हिकमत अमली भी आपने देखी?
اس میں آپ دیکھیں نا 3 ایلیمنٹس ہیں بڑے امپورٹنٹ. ایک تو سائز اینڈ سپیڈ آف دا ریڈکشن. میں وڈرال نہیں کہتا، ریڈکشن ہے. اس وقت امریکہ کے ہیں 100,000 ٹروپس افغانستان میں. انہوں نے کہا کہ سال کے آخر میں 10,000 چلے جائیں گے، مطلب 10% صرف جائیں گے سال کے اینڈ تک. اور نیکسٹ ایئر بائی دا اینڈ آف 2012 انہوں نے کہا کہ 23,000 اور چلے جائیں گے. تو پھر بھی ان کو دونوں کو 10 اور 23 ملا کے 33,000 پھر بھی رہ گئے ان کے 67,000 ٹروپس. تو ایک تو ہے کہ اتنا بڑا نہیں ہے ڈرا ڈاؤن، اور اس کی سپیڈ میں سمجھتا ہوں کافی سلو ہے. دوسری چیز ہے کنڈیشنلٹی کیا ہے وڈرال کی. اس میں اوباما نے تو بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ ہم واچ کریں گے، اگر یہ علاقہ پھر ایسا بیس بن سکتا ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے امریکہ کے خلاف، تو ہم پھر بڑے اگریسولی ہم انٹروین کریں گے. اور تیسری جو انہوں نے کنڈیشن لگائی ہے کہ ہم ٹرانزیشن کریں گے فائٹنگ کیپیسٹی ٹو افغان سیکورٹی فورسز انکلوڈنگ پولیس اینڈ آرمی. اس میں بھی افغان پولیس اور آرمی کی جو اسکل اور کمٹمنٹ کا ایشو ہے جو بہت پیچھے ہے اس وقت. تو یہ چیزیں 3 چیزیں آگے آ گئی ہیں. چوتھی چیز ہے ان کی جو ویکنس ہے امریکن پالیسی کی کہ وہ ریلائنس آن ویری ویک گورنمنٹس ان کابل اینڈ اسلام آباد، جن کی گھر میں بھی کریڈیبلٹی نہیں ہے اسلام آباد کی گورنمنٹ کی اور کابل کی گورنمنٹ کی، اور باہر بھی کریڈیبلٹی نہیں ہے. پھر نیٹو کا ایک لانگ ٹرم میں سمجھتا ہوں ایجنڈا ہے انٹرنیشنل سیکیورٹی اسسٹنس فورس کا. وہ 40,000 ٹروپس نیٹو کے علیحدہ ہیں امریکن ٹروپ سے، ان کا بھی ایک وائڈر ایجنڈا ہے. پھر پاکستان کا رول، اب ان کو ضرورت ہے افغانستان میں ایز اے بیس واچنگ اوور پاکستان. تو یہ چیز کافی میں سمجھتا ہوں کمپلیکس ہے. اس کو اتنی جلدی ہم سمجھتے ہیں کہ وڈرال ہوگی چلا جائے گا، کیونکہ مائک ملن جو ان کے چیئرمین ہیں جوائنٹ چیف آف سٹاف، اس نے بہت ایک اہم بیان دیا ہے 2 دن پہلے. اس نے کہا ہے کہ ہم اس لیے نہیں جائیں گے کہ 10 سال کے بعد ہمیں پھر آنا پڑے. تو یہ شو کرتا ہے کہ بڑا لانگ ٹرم ہے ایجنڈا، اور ہماری طرف سے دیکھنا چاہیے کیا رسپانس آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا رستم شاہ صاحب، یہ جو رابرٹ گیٹس کہتے ہیں کہ افغان جنگ پاکستان کے تعاون کے بغیر بھی جیتی جا سکتی ہے، یہ اس طرح کے بیانات کا ہمیں کیا مطلب لینا چاہیے؟ یہ کیا آپ ساتھ دھمکی بھی دیتے ہیں، تھپکی بھی دیتے ہیں؟ دیکھیے وہ مسلسل آپ پہ دباؤ ڈالتے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی آئندہ بھی جاری رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ پالیسی پاکستان میں غیر مقبول ہے، اور پاکستان کی پارلیمنٹ نے کئی مرتبہ اس پالیسی کے خلاف ریزولوشن پاس کی ہیں. پھر پاکستانی سول سوسائٹی، پاکستانی میڈیا، پاکستانی پبلک اس پالیسی کے خلاف ہے. لہٰذا ان کو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موجودہ حکومت جو جتنی پلائنٹ حکومت ہے شاید وہ بھی کسی وقت عوامی دباؤ میں آ کے اپنے فیصلے کو، اپنے راستے کو بدل لے. لہٰذا آپ پہ یہ پریشر پڑتا رہے گا، پاکستان پہ وہ پریشر مینٹین بھی رکھیں گے اور بڑھائیں گے بھی، تاکہ پاکستان نے جو راستہ چوز کیا ہے مکمل اپنے آپ کو امریکن انٹرسٹ کے ساتھ الائن کرنے کا، وہ اس راستے سے پیچھے نہ ہٹے. اچھا موائل شاہ صاحب، یہ جو پینٹاگن سے جو اشارے آ رہے ہیں، یا جیسے آپ نے فرمایا کہ ملن کا بھی بیان سامنے آیا، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگرچہ کہ وہ ایگری تو نہیں کرتے، لیکن بہرحال چونکہ اب صدر کا یہ فیصلہ ہے، سیاسی طور پر بھی صدر کو بڑے مسائل کا سامنا ہے امریکہ کے اندر، تو یہ جو اشارے پینٹاگن سے آ رہے ہیں یا جو امریکہ کی جو عسکری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی جانب سے آ رہے ہیں، اس کا آپ کیا مطلب لے سکتے ہیں کہ وہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا مناسب اقدام بھی نہیں ہے؟ اس میں میں سمجھتا ہوں اوباما کو فائدہ یہ نہ بھولیں کہ 1 سال کے بعد الیکشن پورا فل کیمپین شروع ہو جائے گا. یہ شو ہوتا ہے کہ اوباما، یہ میسج جا رہا ہے کہ اوباما اپنے جرنیلوں کی بات 100% نہیں مانتا. تو یہ ووٹرز میں سمجھتا ہوں پسند کریں گے. وہ بھی تنگ آ گئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے جو اکنامک پرابلمز ہیں ان کو ترجیح دی جائے، اور جو ان کا نیشن بلڈنگ انٹرپرائز ہے افغانستان میں سمجھتا ہوں اس کو لو پرائرٹی ملے گی، کیونکہ کاؤنٹر انسرجنسی سے یہ ایشو اب کاؤنٹر ٹیررزم نہ بن جائے یہ افغانستان کے ایشو میں. تو یہ بیسیکلی ایک شو ہوتا ہے کہ اوباما پبلک لیول پہ ایک میسج آ رہا ہے کہ اوباما کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ جرنیلوں کی کچھ ہر 100% باتیں نہیں مانتا. یہ نہ بھولیں کہ اس نے کوئی 7-8 مہینے پہلے جو ان کا ٹاپ ملٹری کمانڈر تھا افغانستان میں، اس کو نکال کے باہر مارا تھا انڈسپلن کی وجہ سے، اسٹینلی میکرسٹل. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوباما نے یہ جو 23,000 بھی اناؤنس کیے ہیں نیکسٹ ایئر، وہ بھی الیکشن ایئر کے خاطر کیے کہ میں دیکھوں وہاں سے انڈیفینٹ کمٹمنٹ نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جب یہ ری الیکٹ ہوگا، جس کے چانسز بہت اچھے ہیں ایبٹ آباد آپریشن کے بعد، تو وہاں ہو سکتا ہے کہ جو کنڈیشنلٹی وہ کہہ دے کہ وہاں حالت اور خراب ہو رہی ہے، تو وہاں ان کی اور سٹرکٹ وہ لائن نہ لینا شروع کر دے افغانستان میں. ٹھیک ہے شاہ صاحب، اسی پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، لیکن وقت ہو چاہتا ہے یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد آپ دونوں صاحبان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں.
پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں ہم امریکی افواج کے افغانستان سے انخلا کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مواعد حسین شاہ, پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں رستم شاہ محمد, اور ہمیں گفتگو میں جوائن کیا ہے ابھی لندن سے برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے رکن جناب لارڈ نذیر احمد نے. لارڈ صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. بہت بہت شکریہ. رستم شاہ صاحب, آپ کی طرف آئیں گے. جب وڈرال کی بات ہو رہی ہے کہ افغانستان سے امریکی افواج جائیں گی, ایک طرف تو یہ افواج جا رہی ہیں, دوسری طرف افغان حکومت بھی ہے, افغان حکومت کے حوالے سے بھی بڑے مسائل ہیں. یہ اس وڈرال کو آپ افغانستان کی جو کمزور حکومت ہے اس پس منظر میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے پراپر تناظر میں پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2009 میں امریکہ کی افغانستان میں 70,000 فوج تھی اور اوباما صاحب نے آ کے 30,000 فوج کو بڑھا دیا, سرچ کر دیا. اب 2011 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2012 تک 30,000 فوج ہم ڈرا کر لیں گے, جس کا مقصد یہ ہوا کہ 2012 کے آخر میں پوزیشن وہی ہوگی جو 2009 میں تھی. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو کوئی خاص ریڈکشن نہیں ہے. جو انہوں نے مزید اضافہ کیا تھا اس اضافے کو واپس لینے کی تجویز ہے, وہ بھی سال ڈیڑھ سال کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا اس کا تناظر یہ ہے کہ اسامہ بن لادن کو انہوں نے ایلیمنیٹ کر دیا ہے, اور اب ان پہ ریپبلکن پارٹی کی طرف سے یہ پریشر پڑنے لگا ہے کہ جو امریکہ کا جو سب سے بڑا دشمن تھا اس کو تو ہم نے ایلیمنیٹ کر دیا ہے, اب افغانستان سے اب جانے کی تیاری کر دی. تیسری بات یہ ہے کہ وہاں جو کاسٹ آ رہا ہے وہ $10 بلین مہینے تک پہنچا ہے, اور امریکہ کی معاشی جو اس وقت صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو $10 بلین مہینے کا خرچہ برداشت کرنا یہ امریکہ کے لیے اب ناقابل برداشت ہے. یہ تین بڑی بڑی باتیں ہیں جن کے تناظر میں ہم نے اس کو دیکھنا ہے. سوال یہ ہے کہ اس کا اثر افغانستان کے اندر کیا ہوگا. افغانستان کے اندر ملٹری آپریشن پہ کوئی خاص اثر اس لیے نہیں پڑے گا کہ وہاں پہ وہ فوج بڑھا رہے ہیں, افغان نیشنل آرمی اور افغان پولیس کی تعداد بڑھا رہے ہیں, ان کی ٹریننگ کو بڑھا رہے ہیں, ان کو اپ گریڈ کر رہے ہیں, ان کو اسلحہ دے رہے ہیں, ان کو ٹیکنالوجی دے رہے ہیں, ان کو ایکوپ کر رہے ہیں. لیکن وہاں پہ جو لوگ اس وقت برسر پیکار ہیں اتحادی افواج کے ساتھ, ان کے مورال پہ ضرور اس کا اچھا اثر پڑے گا, کیونکہ وہ اس کو امریکہ کی ڈومیسٹک پالیٹکس کے تناظر میں نہیں دیکھیں گے, وہ اس کو افغانستان کے تناظر میں دیکھیں گے, اور وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید امریکہ جو ہے دس از دا بگننگ آف دی اینڈ, یہ انتہا کی ابتدا ہو گئی ہے, اب امریکہ افغانستان سے جانے کی سوچ رہا ہے. جو ہمارے نزدیک شاید یہ بات صحیح نہیں ہے, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ افغانستان سے 2014 یا 15 میں کمپلیٹلی وڈرا کر لے گا, کیونکہ ہم سنتے آئے ہیں اور شاید یہ معاملہ بہت قریب آ گیا ہو کہ امریکہ اور افغانستان ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ پہ دستخط کرنے والے ہیں. وہ شاید 4 یا 6 ہفتوں میں وہ دستخط ہو جائیں گے, جن کے بارے میں یہ بات معنی خیز ہے کہ صدر اوباما نے اس ایگریمنٹ کے بارے میں کچھ نہیں کہا. اگر وہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ لانگ ٹرم کے لیے امریکی افواج 4-5 بیسز میں موصول ہو کے افغانستان میں رہ جائیں گی. لیکن اس طرف آپ دیکھیں تو جو ریزسٹنس ہے انہوں نے ایک تو سوئفٹلی اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ ہم یہ وڈرال مانتے نہیں ہیں, کیونکہ یہ صرف سمبولک ہے, اور جب تک اتحادی افواج افغانستان میں رہیں گی نہ وہ بات چیت میں حصہ لیں گے اور نہ وہ اپنی جدوجہد کو ترک کریں گے. تو اگر 2014 میں امریکہ کی افواج چلی بھی جائیں لیکن وہ 4-5 بیسز میں 25-30 ہزار افواج چھوڑ دیں تو پھر بھی میں نہیں سمجھتا کہ وہاں جنگ کا خاتمہ ہوگا. وہاں کشمکش جاری رہے گی, خون خرابہ جاری رہے گا, انسرجنسی وہاں پہ جاری رہے گی. افغانستان میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, افغانستان اسٹیبلائز نہیں ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے. لارڈ نذیر احمد صاحب, آپ فرمائیے گا کہ آپ ایک بڑی اہم جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو جس طرح سے امریکہ پاکستان پہ دباؤ بڑھا رہا ہے, آپ جیسے لوگ جو آپ جیسے پاکستانی ہیں وہ کس طرح سے پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں تاکہ پاکستان ظاہر ہے اپنی قربانیاں تو دے رہا ہے اور 10 سالوں سے قربانیاں دیتا چلا آ رہا ہے, لیکن اس پر مسلسل دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. آپ جیسے جو اہم لوگ ہیں وہ کس طرح سے اس دباؤ کو کم کر سکتے ہیں اور اپنا اثر استعمال کر سکتے ہیں؟ جی, پاکستان کے اوپر جو دباؤ ہے وہ کم کرنے کے لیے بڑا مشکل کام ہے. اس کی ایک خاص وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ خود جو ہے وہ اس بارے میں کچھ نہیں کرتی, اور جب تک بچہ روئے نہ ماں اس کو دودھ نہیں دیتی. خود جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے, نہ تو ڈرون اٹیک کے حوالے سے آپ کی پارلیمنٹ نے ریزولوشن تو پاس کیا, لیکن آپ کی ایگزیکٹو نے کوئی اس کے حوالے سے جو ہے وہ اقدامات نہیں اٹھائے. ایسے ہی
جس طرح ہم نے تو چلو جب اوباما صاحب آئے تو ڈیمونسٹریشن کی اور بڑا شور مچایا، لیکن پاکستان گورنمنٹ میں یا پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اعلان کرتے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں ہیں. پاکستان کی مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اس لیے کیونکہ جو منافقانہ جو بیانات ہوتے ہیں پولیٹیشنز کے، اس کی وجہ سے امریکہ کو بھی پتہ ہے، ویسٹ کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو ایک لفظ وہ ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں پاکستان عوام کے لیے اور ایک دیتے ہیں ویسٹ کو اور ان پاورز کو بتانے کے لیے. لیکن میرے جو بھائی پہلے آپ کو انالیسس دے رہے تھے اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ فرینچ اور برطانیہ نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ بھی اپنے ودرول جو ہے وہ شروع کر دیں گے. تو یہ ایک بڑا پلان تھا جو پہلے سے تھا. جو سرچ تھی وہ بھی اسی لیے سرچ تھی تاکہ ودرول شروع ہو جائے. یہ سرچ یہ پیٹرن عراق میں بھی ایسے ہوا تھا، اور اگر آپ یہ ذرا دیکھیں کہ ویتنام میں بھی جب ہوا تو اس وقت امریکہ جنگ ہار چکی تھی اور انہوں نے بلیم نیبرنگ کنٹریز میں لگایا، ایسے ہی عراق میں بھی کیا. اور اب پاکستان افغانستان میں جب وہ ہار گئے ہیں تو وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں تو بلیم پاکستان پہ اور پریشر پاکستان پہ ڈالنا چاہتے ہیں. یہ امریکہ کی پرانی پالیسی ہے، کوئی نئی پالیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے موعد حسین شاہ صاحب، مسئلہ کہاں ہے؟ یہ ایک ہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہماری پریزنٹیشن ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کیس کو ٹھیک طرح سے پریزنٹ نہیں کر پاتے عالمی برادری کے سامنے. یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں جی، ایک تو ہے لیک آف کریڈیبلٹی گھر پہ، اور باہر جو اب ریپرزنٹیشن ہے اس وقت سب سے بڑا چیلنج پاکستان فیس کر رہا ہے، عالم اسلام فیس کر رہا ہے، لیکن سب سے بدترین ہماری ریپرزنٹیشن ہے اور پریزنٹیشن بھی ساتھ ہے. اب کشمیر کا ایشو دیکھیں آپ کہ اس وقت جو جنوری 5 1949 کا ریزولوشن ہے جو امریکہ نے کو اسپانسر کیا تھا، کو آتھر کیا تھا، ارجنگ فری اینڈ فیئر پلیبسائٹ ان ہیلڈ کشمیر، ابھی تک وہ پارٹ آف انٹرنیشنل لا ہے، اس کو ہم نے پوری طرح پریس نہیں کیا. پھر سیکیورٹی کاؤنسل میں آپ دیکھیں، یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں کہ 1.5 بلین مسلمان ممالک ہیں، ایک مسلمان ممالک نہیں ہے، کنٹری نہیں ہے جس کی ریپرزنٹیشن ہے. اگر ہم نے کیس پریس کیا ہوتا کہ انڈونیشیا جو دنیا کا سب سے عظیم سب سے بڑا اسلامی ملک ہے اس کو بھی یو این کی ویٹو کیرنگ سیٹ میں اکوموڈیٹ کیا جاتا تو پچھلے سال اوباما کو یہ موقع نہیں ملتا کہ ہندوستان کا نام ریکمینڈ کرتا کہ اس کو بھی یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے پرماننٹ ممبرشپ ملے. پھر آج تھی بات نیوکلیر ڈیل کی، آپ دیکھ لیں کہ نیوکلیر پریشر پاکستان کی اتنا زیادہ ہے. جب امریکہ پاکستان کو کہتا ہے ڈو مور تو پاکستان نے اس چیز کو پراپرلی کاؤنٹر نہیں کیا، کیونکہ ہمارے ریپرزنٹیٹیوز باہر زیادہ ٹائم وہ خوشامد کرتے ہیں جو پرائم منسٹر کون ہے، پریزیڈنٹ کون ہے، اور پاکستان کے انٹرسٹ کی کم کرتے ہیں، واچ کرتے ہیں. وہ آگے انہوں نے کبھی یہ کیس پریس ہی نہیں کیا کہ سب سے بڑا ریجنل جو ہے سورس آف ملیٹنسی وہ کشمیر ہے، گلوبل سورس آف ملیٹنسی پیلسٹائن ہے، اس کو ریزالو کریں. اور جو مسلمان ورلڈ کو ایک ایکسکلوژن ہے فرام انٹرنیشنل فورمز لائک یو این سیکیورٹی کاؤنسل اور یورپین یونین، وہاں مسلمانوں کو ہونا چاہیے. اور تھرڈلی میں بتانا چاہتا ہوں جو بیڈ لینگویج استعمال ہوتی ہے مسلمانوں اسلام کے خلاف، اسکینڈینیویا میں کارٹون کا مسئلہ تھا، سوئٹزرلینڈ میں وہ منرت کا مسئلہ تھا، فرانس میں نقاب کا، کہ آپ اپنی لینگویج کنٹرول کریں، بیہیویئر ٹھیک کریں. تو اس چیز کو کبھی کاؤنٹر کیا نہیں گیا. تو میں سمجھتا ہوں اب ٹائم آ گیا ہے. ایک میں سجیسٹ کرتا ہوں جیسے شاہ فیصل نے 1974 میں اسلامک سمٹ کانفرنس کے شاہ صاحب اسی نقطے کو ہم جاری رکھیں گے، لیکن وقت وہ چاہتا ہے یہاں پر ایک بریک کا. لیکن بریک سے پہلے اس مرحلے پہ ہم شکریہ ادا کریں گے رستم شاہ محمد صاحب کا. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جناب موعد حسین شاہ اور لارڈ نذیر احمد سے، اور پروگرام کی اس مرحلے میں ہمیں گفتگو میں جوائن کیا ہے کیلگری سے سینئر تجزیہ کار ہیں، عالمی امور پر نظر رکھتے ہیں جناب برہان خان صاحب. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. لارڈ نذیر احمد صاحب، موعد حسین شاہ صاحب نے اب کشمیر کا بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا تھا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر پر ایک الگ سیشن بھی ہوا ہے مذاکرات میں. کشمیر پر ہم کہاں کھڑے ہیں، اور بین الاقوامی سطح پہ ہمارا جو کشمیر سے متعلق ایک موقف تھا وہ اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ کشمیر کے حوالے سے میرے خیال میں ہماری جو آرگیومنٹس تھی وہ بہت کمزور ہو گئی ہیں. اس کی دو تین وجوہات ہیں. ایک تو مشرف کے دور میں جب یونائٹڈ نیشنز نے اپنے اینیول رپورٹ سے کشمیر کو ہٹایا تھا، اس وقت ریپرزنٹیشن پاکستان کی طرف سے کوئی اتنی سٹرونگ نہیں تھی.
دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیپٹر 7 کا ریزولوشن 1948-49 کے ہیں, یہ چیپٹر 6 کے نہیں ہیں جہاں پہ یوز آف فورس یا امپلیمنٹیشن, یہ ریکمنڈیشن ہے. امپلیمنٹیشن کے لیے آپ جس طرح عراق یا لیبیا کے جو ریزولوشنز ہیں ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ انڈیا کی اکنامک پاور اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے کہ جو اکانومیز ویسٹرن اکانومیز ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کو بھی اس کا شیئر ملنا چاہیے. تو امریکہ, جرمنی, برطانیہ, آپ نے دیکھا کہ سارے لیڈرز نے امریکہ سے لے کر سب نے ہندوستان کی لیڈرشپ کو بڑے اعلانیہ طور پہ کہا ہے کہ آپ کو سیکورٹی کاؤنسل میں ممبرشپ دلوائیں گے اور آپ کے جو بھی رائٹس ہیں ایٹ انٹرنیشنل لیول وہ ہم دلوائیں گے. اس کی وجہ جو ہے وہ اس کی اکانومی کے ساتھ لنکڈ ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ وہ جیو پولیٹیکل سچویشن, یعنی چائنا کے ساتھ کمپیٹ کروانے کے لیے اور سپر پاور ہندوستان کو بنوانے کے لیے بھی ایک سازش ہے کہ کم از کم جو چائنا کا انفلوئنس ریجنل جیو پالیٹکس میں ہے اس کو کم کیا جائے. تو اس سارے حالات میں جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ انفارچونیٹلی کشمیریوں نے قربانی بھی دی ہے, دے رہے ہیں, پاکستان قوم نے بھی قربانی دی ہے اور دے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہمیں پولیٹیکل سپورٹ اور سب سے زیادہ ایون امپورٹنٹ جو مسئلہ ہے وہ پاکستان انفارچونیٹلی بدقسمتی سے کمزور ہے, پولیٹیکلی کمزور ہے. پھر ہمارے اکنامک پاکستان کے سیکورٹی مسائل جو پاکستان کے, ٹیررزم کے مسائل پاکستان کے, اور جو باقی ریجنل جو اندرونی جو معاملات ہیں پاکستان کے وہ اتنے کمزور ہیں کہ پاکستان کی آواز سننے کے لیے آج کوئی خاص تیار نہیں. جی شاہ صاحب آپ فرمائیے گا, ہم جب بھارت کے ساتھ کشمیر پہ بات کرتے ہیں تو وہ ممبئی پہ بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں پہلے ممبئی حملوں پہ بات کرو. یعنی کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ تو 6 دہائیوں کا مسئلہ ہے اور بنیادی مسئلہ ہے, وہ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں جی, ہم اتنے بھی کمزور نہیں ہیں اور ہماری سچویشن اتنی بھی خراب نہیں. لیکن نہ بھولیں کہ جب قائد اعظم نے کیس فائٹ کیا تھا پاکستان میں, اس وقت برٹش سبجیکٹ کے تھے وہ سٹیزن, اور دوسری بات ہے کہ وہ مینٹلی کالونائز نہیں تھے, ان کی تھنکنگ فری تھی, اگریسو تھی, انہیں آتا تھا کیس کیسے پریزنٹ کرنا ہے, ان کا ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ نہیں تھا. یہ نہ بھولیں ہمارے پاس 57 مسلم کنٹریز ہیں جنہوں نے فیصل صاحب نے ریوائیو کیا تھا 1974 میں لاہور میں. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ٹائم ہے اس چیز کو لائیں. انڈیا کے اندر دیکھیں, میں سمجھتا ہوں انڈیا کی میں بہت سیریس قسم کی کمزوری ہیں. یہ مئی 23 کا آپ نیوز ویک پڑھیں, اس میں بتایا ہے کہ جو 8% انڈیا کی ٹرائبل پاپولیشن ہے پوری ماؤسٹ انسرجنسی میں ملوث ہے. اور منموہن سنگھ جب واشنگٹن گئے تھے, جب میں وہاں اٹینڈ کیا تھا ان کا فورم نومبر 2009 میں, انہوں نے کہا تھا ون آف دا بگیسٹ سیکورٹی تھریٹس. اور انڈیا میں یہ نہ بھولیں کہ 20 کروڑ دلت پاپولیشن ہے, چھوت, ان کا جو کتنا برا حال ہے. سکھوں میں سے پوچھیں, 2.5 لاکھ تو سکھ مارے گئے تھے یہ آپریشن بلو سٹار کے بعد. تو انڈیا صرف, جیسے میرے دوست جاوید لائی صاحب نے کہا ہے کہ 10% انڈیا کہہ سکتے ہیں شائننگ انڈیا, the rest of 90% تو بالکل صومالیہ بنا ہوا ہے. لیکن ہماری جو تھنکنگ ہے بیسیکلی ایک ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم کیوں, جب امریکہ کہتا ہے پاکستان کو, ویسٹ کہتا ہے کہ ڈو مور, ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم کریں گے ڈو مور. آپ کشمیر کا ایشو جو آپ نے خود جو ریزولوشن پاس کیے ہیں, which is still a part of international law, جو میں نے خود پریکٹس کیا ہوا ہے امریکہ میں, ریسٹ آف دا ورلڈ, کہ اس کو امپلیمنٹ کریں. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. فلسطین کا مسئلہ حل کریں, اسلام کے خلاف بیڈ لینگویج ختم کریں, مسلمانوں کو اکوموڈیٹ کریں ورلڈ فورم میں, اور مسلم کنٹریز کے اندر پریشر ہونا چاہیے کہ اپنے اندر دیکھیں نا پورے عرب ورلڈ میں ایک ریولوشن کی بریز چل رہی ہے کہ رول آف لا لے کے آئیں, آنسٹ گورننس لے کے آئیں, کرپشن کو کنٹرول کریں. میں سمجھتا ہوں مسلم ورلڈ میں تو بہت پوٹینشیل ہے, لیکن ہماری صرف سب سے بڑی آبسٹیکل ہے ایک ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ. جو ہماری لبرل, جو ہماری سو کالڈ لبرل ایلیٹ ہے وہ ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے. پہلے ہم آنے سے پہلے ہم ختم ہو جاتے ہیں. یہ ایشو ہے سارا مینٹل اسٹرینتھ کا, فیتھ کا, کانفیڈنس کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسز, کشمیر کا کیس بالکل, جیسے آپ دیکھیں کہ 50 سال پہلے کیوبا کو کسی کو پتہ نہیں تھا, لیکن جب فیڈل کاسٹرو آیا اور چے گوارا آیا, آج اگر کوئی لیٹن امریکہ کی کنٹری کسی کو مانتا ہے تو وہ کیوبا کو مانتا ہے بیکاز آف لیڈر
لیڈرشپ. تو لیڈرشپ بہت بڑی فیکٹر ہے میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے خان صاحب آپ بتائیے گا, لیڈرشپ بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی قوم اور کسی بھی ملک کے لیے. ایک طرف یہ چیلنجز ہیں, دوسری طرف اب امریکہ کہتا ہے ڈو مور یعنی اور کریں ورنہ امداد بند کر دی جائے گی, اور کشمیر کا جو معاملہ ہے ہمارا وہ اپنی جگہ پہ ہی موجود ہے, اس پہ امریکہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. بھارت مذاکرات تو کرتا ہے, بات چیت کرتا ہے, لیکن حل اس کا کوئی نہیں نکلتا. کرنا کیا ہوگا خان صاحب؟ دیکھیے سب سے بڑی بات ہے کہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ پچھلے 30 سالوں میں 30-35 سال میں امریکن اور ویسٹرن امداد کے اوپر انحصار کیا ہے, مگر اس کو ہم نے ایفیکٹولی یوز نہیں کیا. جیسا کہ لارڈ صاحب نے ابھی فرمایا کہ پاکستان انتہائی کمزور سچویشن میں ہے, اور شاہ صاحب سے میں معذرت کے ساتھ کہ پاکستان ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, ہمیں یہ دیکھنا کہ ہماری کیا کوتاہیاں ہیں اور ہمارے اندر کیا غلطی ہیں. جب تک ہماری اکانومی مضبوط نہیں ہوگی, ہماری نکمی لیڈرشپ جو ہے کہ اب ایسی کمزور صورتحال میں کہ جب پاکستان کی سیکیورٹیز کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں, پاکستان کی جو انسٹیٹیوشن ہے آرمی اس کو خراب کیا جا رہا ہے, تو ہمارے لیڈرشپ جو ہے اوپر کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ لڑنا شروع ہو گئی ہے. تو بات ہے کہ جب تک ہم اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہوں گے, ہماری 65 سالہ جنگ کشمیر کے اوپر جس میں کشمیریوں نے لاکھوں جانوں کا قربانی دی, ہماری پاکستان نے ہم نے اپنی اکانومی قربان کی کشمیر کے پیچھے, اب اس معاملے کو کسی صورت پہ بھی ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. مگر اسی وقت یہ سب کچھ ثابت ہوگا جب کہ ہم اکنامکلی مضبوط ہوں گے, ہم ایمانداری کے ساتھ اپنی عوام کو لیڈ کریں گے. اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ پاکستان یہ خیرات پہ اور زکوٰۃ پہ پلنا چھوڑ دیں گے. ہمیں اپنے اوپر منحصر کرنا ہوگا. دیکھیے پریزیڈنٹ اوباما وہ کر رہے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے, جن کا انہوں نے وعدہ کیا اپنی قوم کے اوپر سے. 1980 یا 79 کی سچویشن اور آج کی سچویشن میں بڑا فرق ہے. جب وہ رشین وار کے بعد امریکہ جب پاکستان سے گیا تھا افغانستان سے, تو اس وقت افغانی پاکستان میں مہاجر بن کر آئے تھے اور پاکستان کو اپنا دوست سمجھتے تھے. آج کا جو مجاہدین ہے یا طالبان ہے وہ پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. امریکہ نے 15,000 اپنے فوجی مروائے, سینکڑوں ارب روپے کا نقصان کیا, مگر اچیو کچھ بھی نہیں کیا. وہی ہو رہا ہے کہ طالبان سے بات چیت کی جا رہی ہے, ہم نے طالبان کو اپنا دشمن بنا لیا ہے. ایک طرف تو ہم نے طالبان کو اپنا دشمن بنا لیا, دوسری طرف ہم نے کشمیر کا ایشو چھوڑ دیا. چائنا کو کمزور کرنے کی بات کی جا رہی ہے. چائنا ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے, مگر ہم یہ اپنی بیٹیاں چھوڑ کے اڑتیوں کے پیچھے گئے ہیں اور امریکہ سے اور دوسرے ویسٹرن ملکوں سے مدد حاصل کی ہے. تو سب سے ضروری بات جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ ہماری جو ٹرائبل ایجنسیز ہیں ان کو ایک ایسا بزنس دیا جائے, وہاں پر انڈسٹری لگائی جائے تاکہ جو نوجوانان ہیں ان کو روزگار میسر ہو اور وہ کسی اور طرف جانے کی بجائے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں. جب تک یہ نہیں ہوگا پاکستانی کہیں بھی نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مواعد حسین شاہ صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا. بہت شکریہ لارڈ نذیر احمد صاحب آپ کا بھی, اور بہت شکریہ برہان خان صاحب آپ کا بھی, آپ نے ہمیں اس اہم گفتگو میں جوائن کیا. پروگرام نیوز واچ میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ افغانستان سے اپنی افواج کا انخلا شروع کرے گا, اور یہ جو انخلا ہوگا یہ ابتدائی طور پر 33,000 جو ٹروپس ہیں وہ واپس امریکہ جائیں گے. اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں, اور جو باقی ماندہ افواج موجود رہیں گی ان کی کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے, اور اس کا پاکستان پر کیا اثر ہو سکتا ہے ایسی صورت میں کہ جب مختلف امریکی حکام کی جانب سے پاکستان کے حوالے سے مختلف بیانات سامنے آئے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ISI کے سابق سربراہ جناب جنرل ریٹائرڈ حمید گل نے, جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب. رابرٹ گیٹس کہتے ہیں کہ افغانستان میں جنگ جیتی جا سکتی ہے پاکستان کے تعاون کے بغیر. ہلری کلنٹن کہتی ہیں کہ اگر پاکستان مزید تعاون نہیں کرتا تو اسی طرح جو پہلے جس طرح سے امداد ہوتی تھی اس کی توقع نہ رکھیں. یہ کیا ہے امریکہ کی جانب سے, یہ کیا حکمت عملی ہے؟ تھپکی بھی دی جاتی ہے, دھمکی بھی دی جاتی ہے, اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ڈو مور جو کہا جا رہا ہے اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ وہاں سے جو جنگ ہے وہ پاکستان منتقل کر دی جائے؟ آپ جی بالکل ٹھیک, آپ کی بات آپ نے صحیح پہچانا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں ہمیشہ کہتا رہا کہ 9/11 بہانہ تھا, افغانستان ٹھکانا ہے اور اصل نشانہ پاکستان.
अब वो बात बिल्कुल खुल के यहाँ हो गई है। हम ही ना समझ सके, सारी दुनिया को पता था। यानी रेडी वाला छाबड़ी वाला जो जानता था, हमारे पॉलिसी साल्स को उसका पता नहीं था। ये बहुत हैरत अंगेज बात है, शर्मनाक बात है, और हमने अपने मुल्क के साथ बहुत जुल्म किया जो कुछ किया हमने इसके लिए। अब मसला ये है कि रॉबर्ट गेट साहब कहते हैं कि जंग जीती जा सकती है, तो जीत के दिखाए ना। विड्रॉ क्यों कर रहे हैं? कौन से अहदाफ उन्होंने पूरे कर लिए अफगानिस्तान के अंदर? माँ सिवाय इसके कि ड्रामा करके उसामा बिन लादेन का एक एक्सक्यूज तराशा है कि अब ये जंग खत्म करने का एक जवाब चाहिए था। शुरू करने का 9/11 एक बहाना, और उसके बाद अब एक और जवाब और एक और ड्रामा रचा के उन्होंने खत्म कर दी। ये तो जनाब अफगानिस्तान में शिकस्त खा गए हैं पूरी मगरबी ताकत। इट इज नॉट अमेरिकाज डिफीट, वेस्टर्न पावर हैज बीन डिफीटेड। और क्या ये मौजज़ा है कि तमाम दुनिया की ताकतें मिलके एक गरीब और ऐसे मुल्क के ऊपर टूट पड़ी, और फिर उसने, अल्लाह का मौजज़ा ये है कि उसने दिखाया कि आपको शिकस्त हो गई। और कैसे लोगों के हाथों, जिनके पास ना कोई ज़राए हैं, ना वसाइल हैं, ना कुछ उनके पास मौजूद है, ना वो गुमनाम हैं, भागे फिर रहे हैं, फ्यूजिटिव हैं एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन अब ये तो फैसला हो चुका, तारीख ने ये फैसला कर दिया। अब मसला ये है कि वो पाकिस्तान के वो जो दबाव बढ़ा रहे हैं, वो आखिर किस मकसद के लिए है? हम जानते हैं कि एक तो मकसद उनका न्यूक्लियर को हमारे हाथों से छीनना, हथियाना, और अमेरिका का जो प्रॉक्सी पावर देने का इंडिया को अफगानिस्तान में, वो दूसरा मकसद है। और तीसरा मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो नजरियाती असास है उसको कुचल देना। और चौथा मकसद ये है कि चाइना से हमारे ताल्लुकात को खराब करना। ये हैं उनके मकासद। इंडिया की हेजमनी भी देना चाहते हैं हमको। अब मसला ये है कि आपने स्केल डाउन तो कर लिया, आप जा तो रहे हैं, लेकिन आप गंद फैलाना चाहते हैं यहाँ। आपसे तो सोवियत यूनियन ही बेहतर था कि जब उनको शिकस्त हो गई थी तो उन्होंने कहा भले आप करें या ना करें जिनीवा अकॉर्ड के ऊपर साइन, अगर कि वो भी बहुत बड़ी पाकिस्तान से गलती हुई, और इन्हीं की वजह से हुई, अमेरिका की वजह से, क्योंकि यही इन्होंने जुनेजो और ज़िया-उल-हक के दरमियान झगड़ा करवा दिया, आपस में फौज और कौम को आमने सामने खड़ा करने की कोशिश की। आज फिर वही हरकत कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। तो आप मुझे बताइए कि सोवियत यूनियन ने तो कहा तो हम तो जा रहे हैं, आप करें या ना करें? भैया आपने जाना है, खुदा के लिए आप आराम से चले जाए। अभी मकासद ये हैं कि वही मकसद हासिल कर लिए जाएं, यानी अफगानिस्तान के अंदर 6 अड्डे कायम कर लिए जाएं। एक बड़े जायंट एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पे अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया जाए, सेंट्रल एशिया, ईरान और पाकिस्तान और आगे चाइना को कंट्रोल किया जाए इन अड्डों के जरिए से। अब क्या ये अड्डे रख सकेंगे? बिल्कुल नहीं। मेरे से आज लिखवा लें कि ये मुमकिन ही नहीं है उन्होंने। हत्ता कि करज़ई भी इन अड्डों के ऊपर एग्री नहीं करेगा। मैं अफगान मिजाज को जानता हूँ। दूसरा ये कि वो ये कहते हैं ये आइन कबूल कर लें। ये आज ओबामा साहब ने कल ये अपनी स्पीच में भी कहा, उनको ये आइन कबूल करना पड़ेगा। ये कौन सा आइन है? आपने क्यों दिया? आपको ये मुसल्लत करदा आइन है, और मुझे पता है कि आपने उखाड़ फेंका वहाँ शरीयत को, तो आप देखेंगे अभी कि वहाँ शरीयत के बगैर वो कौम कबूल नहीं करेगी। इसलिए अगर आप समझते हैं कि ये आइन वो कबूल कर लेंगे तो ये नामुमकिनात में से है। तीसरा ये कि वहाँ पे करज़ई या इसकी कोई ऐसी कोएलिशन गवर्नमेंट बना के जो प्रो अमेरिका हो, सेकुलर हो, उसकी सपोर्ट उनकी फौजों के अंदर दाखिल हो के उनको ट्रेनर के तरीके पे दे दें, अड्डे कायम रखें, ये भी मुमकिन नहीं है। इंडिया के लिए प्रॉक्सी रोल भी अफगानिस्तान में मुमकिन नहीं है। अब सूरत हाल इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप देखेंगे बहुत तेजी से तब्दीली आएगी। अच्छा, इसमें जनरल साहब ये 10 साल अमेरिका ने इस खित्ते में गुजार लिए, पाकिस्तान से मराद भी ले ली। पाकिस्तान और भारत का जो एक बुनियादी मसला था, मसला कश्मीर, वो वहीं का वहीं रह गया। आज मुज़ाकरात भी हुए पाकिस्तान और भारत के दरमियान, लेकिन हमने देखा कि ये मुज़ाकरात ही रहते हैं। अब तो भारत से जब भी कश्मीर की बात की जाए तो वो मुंबई हमलों की बात करता है, 6 दहाइयों के मसले पे वो बात नहीं करता। ये कश्मीर का मामला तो वहीं का वहीं खड़ा रह गया और अमेरिका ने उस जानिब तवज्जो ही नहीं दी। देखें, उस वक्त भी ये मसला यही था। परवेज मुशर्रफ इतना जुल्म करके गया हमारे साथ कि उस वक्त अमेरिका को जरूरत थी हमारी, और वो मिन्नतें कर रहे थे। ये झूठ बोला उसने अपनी किताब में कि उनको धमकी दी गई, कोई ऐसी धमकी नहीं दी गई थी। वो तो मर रहे थे कि किसी तरीके से पाकिस्तान का ताउन हासिल करें, और जो पाकिस्तान का एतमाद उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ के तनहा चले गए थे, रुखसत हो गए थे, तो उसके लिए वो चाहते थे कि भाई आज से तारीख शुरू होती है, हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारा साथ दें।
پرویز مشرف نے ماں سوائے اپنی وردی اور اقتدار کے اور کچھ حاصل نہیں کیا. اگر وہ نیوکلیئر صلاحیت کا اپنی قبول کروا لیتا کہ جناب ٹھیک ہے اگر ہم نے یہ کرنا ہی ہے تو نیوکلیئر صلاحیت ہماری قبول کرو, ہمیں اسٹیٹس دو, ہم ڈی فیکٹو نیوکلیئر پاور ہیں, ہمیں آپ ریکگنائز کیوں نہیں کرتے ایز نیوکلیئر پاور, تو ہمیں آج یہ مسائل درپیش نہ ہوتے. کشمیر کا مسئلہ, پانیوں کا مسئلہ وہ حل کروانے کی کوشش. اس کے بعد آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی واجپئی نے بیڑا غرق کر دیا, نواز شریف نے بیڑا غرق کر دیا, جی وہ غریب بیانات دے رہے ہیں. تو آپ نے کیا آؤٹ آف باکس سولوشن آپ کشمیر کے لیے تلاش کرتے رہے, تو اس نے کچھ حاصل نہیں کیا. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو دھمکی دے رہی ہیں اس وقت ہلری کلنٹن یا رابرٹ گیٹس, یہ صرف تاکہ پاکستان ڈیمانڈ نہ کرے ان سے کچھ. ان کو پاکستان کی پھر اشد ضرورت ہے. پاکستان کے بغیر ان کا انخلا بھی ممکن نہیں ہے. یہ خود ان کے انٹلیکچوئل اس بات کو قبول کر چکے ہیں. آپ پڑھیے نا ان کے رچرڈ ہیس صاحب جو فارن افیئرز کمیٹی کے چیئرمین ہیں, انہوں نے خود لکھا ہے مضمون میں کہ پاکستان کو مت چھیڑو. ہینری کسنجر نے کہا ہے کہ پاکستان کو اگر زیادہ چھیڑو گے, ان کو انسرکل کرنے کی کوشش کرو گے تو تیسری عالمگیر جنگ شروع ہو سکتی ہے. ان کے خود انٹلیکچوئل اس بات کو کہہ رہے ہیں. آپ ہمیں دھمکی دے کے, دبا کے, ڈرا کے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی انقلاب بھی کریں گے. میرا خیال ہے ہمیں ایک پوزیشن اختیار کرنی چاہیے. اب وقت آ گیا کہ ہم کھڑے ہوں ان کے سامنے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جنرل حمید گل صاحب. آپ کا ISI کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ حمید گل ہم سے گفتگو کر رہے تھے, اور ان کا کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا, اور فیصلہ ملکی مفاد کے مطابق ہی کرنا ہوگا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.